أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ آیت نمبر 134 to 141. لفظی ترجمہ: تل کا وہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا اس کے واسطے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے واسطے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہ تسألون اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، اما ان کاموں کا جو کانوں یعملون جو وہ کرتے تھے. وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم راہ پالو گے. قل کہہ دو کہ بلکہ ملت ابراہیم دین ابراہیم، حنیفاً جو ایک ہی طرف کے تھے، وما اور نہ کانا تھے وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. قولو تم کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ اتارا،
इलैना हम पर, वमा और जो उनजिला उतारा, इला तरफ, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम के, व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम के, वल अस्बाती और औलाद याकूब पर, वमा और जो ऊतिया दिया गया, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा और जो ऊतिया दिया गया, अन्नबियूना दूसरे पैगम्बरों को, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु हम फ़र्क नहीं करते, बैना अहादिन एक में भी, मिनहुम इनमें से, वनहनु और हम, लहू इसी रब के, मुस्लिमून फरमाबरदार हैं। फ़ाइन फिर पस अगर, आमनु वो ईमान लाएं, बिमिसली माँ इस चीज़ पर, आमन तुम ईमान लाए हो, बिही जिस पर, फ़क़द इह्तदौ तो वो भी हदायत पागे, वाइन और अगर, तवल्लौ उन्होंने मुँह फेरा, फ़इन्नमा तो बेशक, हम वही, फ़ी शिकाकिन ज़िद में हैं, फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु सो अब काफ़ी है तेरी तरफ से उनको, अल्लाहु अल्लाह, व हुआ और वो, अस्समीउ सुनने वाला, अल-अलीमु जानने वाला है। सिबग़तल्लाह रंग अल्लाह का, वमन और कौन, अहसनु ज़्यादा अच्छा है, मिनल्लाहि अल्लाह से, सिबग़तन रंग में, वनहनु और हम, लहू उसी के, आबिदून बंदगी करने वाले हैं। कुल कह दे, अतुहाज्जूनना क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे, फिल्लाही अल्लाह की निस्बत, वाहुआ हालांकि वही, रब्बुना हमारा रब, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, वलना और हमारे लिए हैं, आमालुना हमारे अमल, वलकुम और तुम्हारे लिए हैं, आमालुकुम तुम्हारे अमल, वनहनु और हम, लहू उसी के हैं, मुखलिसून खालिस। अम क्या तक़ूलूना तुम कहते हो, इन्ना के इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम, व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम, वल अस्बाता और औलाद याकूब, कानू थे हूदन यहूदी, औ नसारा या नसरानी, कुल कह दें कि अंतुम क्या तुम, आलमु ज़्यादा जानने वाले हो, अमिल्लाह या अल्लाह, वमन और कौन, अज़लमु बड़ा जालिम है, मिम्मन इससे जो, कतमा छुपाई, शहादतन गवाही, इंदहू जो उसके पास है, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, वमा और नहीं, अल्लाहु अल्लाह, बेगाफिलिन बेखबर, अम्मा इससे जो, तामलून तुम अमल करते हो। तिल का वो उम्मतुन एक जमात थी, कद खलत जो गुज़र चुकी है, लहा उनके वास्ते है, माँ कसबत जो उन्होंने कमाया, वलकुम और तुम्हारे वास्ते है, माँ कसब तुम जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना और तुमसे पूछ नहीं होगी, अम्मा इस बारे में जो, कानू वो करते थे, कानू यामलून वो करते थे। तफसीर आयत नंबर 134 से, तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, ये जमात तो गुज़र चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए है, और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है, उनके आमाल के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे। कौन सा गिरोह, किस गिरोह की बात की जा रही है, किस जमात की बात की जा रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका पीछे ज़िक्र गुज़र चुका है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो एक जमात थी जो गुज़र चुकी,
جنہوں نے اپنا مشن پورا کر لیا، اللہ کی اطاعت گزاری کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے جہاں جہاں جس طرح ان کو آزمایا وہ اللہ کی آزمائش پر پورے اترے، اللہ کے فرما بردار رہے، تو جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے ہے، اور آگے اب جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تمہیں اپنے لیے خود کمانا ہے، اپنے لیے خود کوشش کرنی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ کہ کوشش ضروری ہے، ہر انسان کو اپنے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، اپنے لیے کمانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہی جائے گا جو اس نے اس زندگی میں کمایا ہوگا، چاہے پھر وہ اچھا ہو یا برا۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، مال، اس کا اہل و عیال اور اس کے اعمال، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال یعنی اس کی گاڑی جس میں لوگ بیٹھ کے اس کے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا اہل، اس کے گھر والے، یہ سب جاتے ہیں اس کے جنازے کے ساتھ، لیکن مال بھی واپس آ گیا، اہل بھی واپس آ گئے، ساتھ کیا جاتا ہے قبر میں؟ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جاتا ہے؟ اپنے اعمال لے کے جائے گا۔ جو تیسری چیز ہے وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ اب وہ اعمال خوبصورت شکل بن کے یا پھر بدصورت شکل بن کے۔ تو خصوصی طور پر یہاں پہ یہود ہی سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء و صالحین گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ کمایا، اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں مل جائے گا ان کا صلہ، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا آگے جو تم کماؤ گے اپنے لیے، جو تم محنت کرو گے اپنے لیے، جو تم کوشش کرو گے اپنے لیے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا ایمان مضبوط ہو اور وہ نیک اعمال کرنے والا ہو۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ تو پھر ہم چاہے کوئی بھی ہیں، ہمارے اسلاف کتنے بھی نیک کیوں نہیں، لیکن اگر ہم نیک نہیں تو ان کی نیکی ہمیں فائدہ نہیں دے گی اس روز۔ پھر چاہے ہم سید ہوں، پھر چاہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، ہم کچھ بھی ہوں، اگر ہم نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کمایا تو ہمیں اس روز فائدہ نہیں ملے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے بن جاؤ، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے، خالص اپنے رب کی بندگی کرنے والے تھے، اپنے رب کو پکارنے والے تھے، وہ شرک کرنے والے نہ تھے۔ یہود کیا کہتے تھے مسلمانوں کو کہ یہودی ہو جو فلاح پاؤ گے، عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسائیت کی دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہدایت اسی میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، جو حنیف تھے، یکسو تھے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، سب سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے، خالص تھے اپنے رب کے لیے۔ یکسو انسان کیسا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ایسے کرے کہ پھر اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ اللہ اور اس کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ یہ ہے یکسوئی۔ تو دنیا میں کتنے ہی گروہ ہیں، کتنے ہی مذاہب ہیں، کتنے ہی فرقے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے ہم سب کو
کہ ان سب میں سب سے درست مذہب، سب سے درست فرقہ، سب سے درست گروہ وہی ہے جو شرک سے پاک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے لیے یکسوئی اختیار کرنے والے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو قولوا آمنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کہو، کیا کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں سب بولو، اپنی زبان سے کہو، کیا کہو؟ ہم ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر ایمان لائے۔ وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، کیا بھیجا گیا ہماری طرف؟ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قرآن اور حکمت یعنی سنت، دونوں پر ایمان لائے، دونوں کی پیروی کی۔ وما انزل الی ابراہیم، اور ابراہیم پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کیا نازل کیا گیا؟ صحیفے۔ اسی طرح اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یعنی تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور تمام پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی گئی، جو صحیفے نازل کیے گئے، ان سب کو مانتے ہیں۔ تو یعنی ایمان کیا ہے کہ تمام پیغمبروں کو ماننا، ان کی کتابوں کو ماننا، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کرنا، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یا انبیاء کے درمیان تفریق، یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ ہاں البتہ عمل اب صرف اور صرف قرآن کریم ہی کے احکامات پر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب کہو کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور لیکن ہم فرما بردار کس کے ہیں؟ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اب اطاعت کس کی جائے گی؟ مانا سب کو جائے گا، سب کی کتابوں کو بھی مانا جائے گا، سب پیغمبروں کو بھی مانا جائے گا، لیکن اب اللہ نے کیا حکم دیا کہ اطاعت کس کی جائے گی؟ کون سی شریعت کی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی اس قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے گی۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ایمان کے ساتھ فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہو ہم ایمان لائے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جب ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تو پھر ہم اس کے اطاعت گزار بھی ہیں۔ اگر زبانیں تو ہماری کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی فرما برداری نہیں کر رہے تو ہم پھر اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان یہی ہے کہ اگر زبان کہتی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے تو پھر اعمال اللہ کے حکم کے مطابق کیے جائیں، اور ہمارے اعمال اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ سری اختلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عن قریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پا گئے، یعنی کن جیسا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا۔
یعنی یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ اگر ایسا ایمان لاتے ہیں جیسا صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، یعنی اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اگر وہ منہ موڑے، اعراض برتیں اس دین سے، آپ کی شریعت سے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا رب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عنقریب اللہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم کیسا ایمان لائیں، کیسا ایمان لائیں اللہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ کیسا ایمان لائے تھے صحابہ؟ اپنا تن من دھن سب اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایسا ایمان لائے تھے۔ اللہ کی بات کو کیسے مانا انہوں نے؟ سمینا واتانا، سنا اور فوراً اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے تم بھی ایسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس راستے میں تمہارے مخالفین کھڑے ہو جائیں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا رب ان سب کے مقابلے میں تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جتنے بھی کانٹے ڈالنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کیے گئے، سب ناکام رہے، تمام کی تمام کوششیں ناکام رہی، اور اللہ ان سب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غالب کر کے دکھایا۔ اور جو آج بھی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس دین کو لے کر چلے گا، اللہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ سے مراد دین فطرت ہے، یعنی دین اسلام ہے۔ اور اس کو رنگ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو بھی کوئی اپنے رب کی طرف آتا ہے، اس دین اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس پر ایک خاص طرح کا رنگ چڑھنے لگتا ہے، ایک خاص روپ نظر آنے لگتا ہے اس پر، اس کے طور طریقے بدلنے لگتے ہیں، اور ایسا انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے، اور یہ رنگ اس پر نظر آنے لگتا ہے، اور پھر وہ رنگ اس پر ایسا نظر آنے لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کپڑے کو رنگا جائے تو وہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو رنگ لیا جاتا ہے تو وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ انسان جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، وہ بھی ایسے ہی اس کپڑے کی طرح تبدیل ہو کر نکھر جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب پر اپنا رنگ چڑھا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رنگ کو حاصل کر سکیں، اپنے اوپر چڑھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے رنگ سے بھی اچھا کوئی رنگ ہے نہیں، اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب پر یہ اپنا رنگ چڑھا دے، ہم اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لے، یہی ہے اللہ کا رنگ۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا کہ جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا تھا۔ اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اور وہ رنگ کون سا رنگ ہے؟ دین فطرت کا رنگ ہے، دین اسلام کا رنگ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ چاہے تم ہم سے لڑتے رہو، چاہے تم ہم سے جھگڑا کرو، ہم تو اپنے رب ہی کے لیے مخلص رہیں گے۔ اب جب انسان پر دین کا رنگ چڑھنے لگتا ہے، جب آپ اپنے اوپر اپنے رب کا رنگ چڑھانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے لگتے ہیں، پھر 100 طرح کی آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ آپ پر طنز کرنے لگتے ہیں، لوگ آپ سے جھگڑنے لگتے ہیں کہ اس پر ایسے کیوں عمل کیا جا رہا ہے، یا کیوں اس طرح کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی، کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، کیا ضرورت ہے اتنی لمبی داڑھی رکھنے کی، کیا ضرورت ہے اس کو کھلا چھوڑنے کی، کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی۔ تو کتنا خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہو، اس رب کے بارے میں جھگڑے ہو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اسی کی ماننی چاہیے جبکہ تم اسی کے لیے ہم سے جھگڑے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو تم ہم سے جھگڑے ہو تم بھی اسی دین کی پیروی کرو، تم بھی اسی رب کی اطاعت کرو، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو ہمارا رب ہے۔ اور اگر نہیں مانتے تو پھر تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو تم اعمال کرو گے تم ان کو بھگت لو گے، جو ہم کریں گے ہم اپنے رب سے پا لیں گے، لیکن ہم تو اللہ ہی کے لیے مخلص رہنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد عیسائی یا یہودی تھی، جبکہ اللہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اب تم بتلاؤ کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تمہارے پاس زیادہ علم ہے؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے تمہارا یہ ظلم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں پھر سے دوبارہ سے وہی بات کی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا اس روز،
کسی کا نیک ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے، کس لیے؟ تاکہ آج انسان اپنے لیے کچھ کر لے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، پھر چاہے وہ کس کی بھی اولاد کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے خود اپنے پلے کچھ نہیں ہے تو اس روز اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اس روز نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس آیت میں کیا کہا گیا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اس کو اس روز وہی ملے گا جس چیز کی اس نے کوشش کی۔ اگر دنیا میں دنیا کو ہی پانے کی کوشش کرتا رہا تو آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اس نے دنیا لے لی جس کے لیے دوڑتا رہا، اور اگر دنیا میں آخرت کے لیے دوڑتا رہا تو اس کو آخرت ضرور ملے گی۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اس پر جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو اپنے دل میں محفوظ کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے بھی اپنے اس قرآن کو اسی طرح سے سمجھ کر مکمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.